اللہ सुब्हान ताला ने उन रिश्तों के बारे में डिटेल बताई थी जिससे शादी नहीं कर सकते हैं। और उनमें जो हम 5वां सिपारा था उसका शुरू का एक आया थी जिसमें मुहसनात के बारे में था कि वो औरतें जो शादीशुदा हैं जो किले के अंदर हैं, जो किला किसको कहते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें जिसको होती है ना, महफूज औरतें, उनके बारे में था कि वो भी उनके लिए हराम है। तो अब आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या हुक्म देते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं 5वें सिपारे की आयत नंबर 25 इंशाल्लाह। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत शेयर करना चाहती हूँ कि इमाम गजाली रहमहुल्लाह अलैह कहते हैं कि सब इंसान मुर्दा हैं, जिंदा वो हैं जो इल्म वाले हैं, सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो हैं जो अमल कर रहे हैं, तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फायदे में वो हैं जो अखलास वाले हैं, और सब अखलास वाले खतरे में हैं, कामयाब वो हैं जो तकब्बर से पाक हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें वो इल्म सिखाना जो हमारे लिए फ़ायदे का सबब हो। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 आया 5वें सिपारे की। और अगर तुम में से जिस किसी को आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की पूरी वुसअत और ताकत ना हो तो वो मुसलमान लौंडी से जिसके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है, तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो और कायदे के मुताबिक इनके महर इनको दे दो। वो पाक दामन हो, ना कि इलानिया बदकारी करने वाली, ना खुफिया आशनाई करने वाली, बस ये लौंडियां निकाह में आ जाएं। फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो फिर उन्हें आधी सजा है, इस सजा से जो आज़ाद औरत की है। कनीज़ों से निकाह का ये हुक्म तुम में से उन लोगों के लिए है जिन्हें गुनाह और तकलीफ का अंदेशा हो, और तुम्हारा जब्त करना बहुत बेहतर है, और अल्लाह सुब्हाना ताला बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। देखिए इसमें अगर अभी हम जो लौंडी गुलाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि इसकी डिटेल इंशाल्लाह आप जाके कुरान मेरी जिंदगी में या तफसीरुल कुरान विद आयशा खालिद में जाके इन्हीं आयात की तफसील देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा कई दफ़ा होता है कि हमने सुना होता है तो हमारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं कि ओ गुलामों के साथ ऐसे था या लौंडियों के साथ ऐसे किया जाता था। बल्कि सिर्फ आपको मैं यहाँ पे क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुरान के साथ साथ ही चलती रहूँ, मैं ज़्यादा उसमें डिटेल ऐड नहीं करूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुलामी जो है वो इस्लाम से पहले से थी। आपको हज़रत यूसुफ का वाक़या याद है, जब उनके भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया था, तो वो जब काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने जब उनको निकाला तो उन्होंने उनको अपना माल समझ के छुपा लिया कि हम इनको जाके बेचेंगे। तो उस जमाने में जो गुलाम होते थे वो उनका माल होता था, तो उसको वो बेचते थे, इसी तरह से उनकी ट्रेडिंग भी होती थी। और वो 3 डिफरेंट तरह के होते था कि जैसे किसी को अगवा कर लिया तो उसको गुलाम बना लिया, उसको बेचते थे। और फिर या तो ये होता था कि जंगों में भी जैसे गुलाम आते थे, और वो गुलाम और लौंडियां जो जंग के मैदान में आते थे लड़ने के लिए ना, ऐसा नहीं कि शहर से लोगों को पकड़ के गुलाम बना लेते थे, तो वो लोग मतलब गुलाम होते थे इस तरह से। और बास लोग वो थे जो गुलाम की नस्ल से चले आ रहे थे, जैसे कभी कोई गुलाम था, उसके बच्चे पैदा हुए तो वो बेटी है तो वो उसकी लौंडी कनीज बन जाती थी, तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा था। इस्लाम ने पहले 2 बिल्कुल ख़त्म कर दिए कि ये वाली गुलामी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब जंगों से जो आते थे गुलाम एंड लौंडियाँ आती थी, उनके बारे में फिर अहकामात थे। और आप जब उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया हर जो गुनाह के कुफारे में कि एक गुलाम आज़ाद कराओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे वो हर जुमे को एक गुलाम आज़ाद कराते थे, और जब उनके पास गुलाम नहीं होता था वो खरीदते थे फिर आज़ाद कराते थे। और उनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा भी मैं आपको याद करवा दूं कि आखिरी खुतबे में भी उन्होंने ये कहा था कि लोगों अपने गुलाम और अपने जो गरीब लोग हैं, अपने गरीब तबके के लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहना। और ये आखिरी वर्ड भी थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो इंशाल्लाह वो उसकी डिटेल आप वहाँ पे जानेंगे। तो इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता तदरीजन, जैसे शराब का हुक्म था और तीसरी दफा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कंप्लीटली मना कर दिया था, इसी तरह से इनके बारे में भी, क्योंकि
آپ بالکل وہ بھی سوچئے کہ جیسے آپ نے شیئرز لیے ہوئے ہیں، اچانک آپ کو لگے کہ ایک حکم آ گیا ہے کہ یہ شیئرز جو ہیں یہ حرام ہے، اب ان کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پورے کے پورے لوگوں کا مال اگر لگا ہوا ہے تو بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو جائیں، بہت سے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جائیں۔ تو آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کیا، اور اس میں کیا حکمت تھی وہ اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایسے نہیں ہو رہا کہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی ہو، خرید و فروخت اور اپنی رضامندی ہو، خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ دیکھیے کسی کا مال کھانے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا مال نہ کھاؤ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانیاں سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، فضیلت دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ مرے، ان کی وراثت ہم نے ہر شخص کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدے کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ آیت جو ہے اس کی بھی ڈیٹیل اتنی خوبصورت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ آدمی قوام ہے عورتوں پر۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بلکہ عورتوں کو اتنا ہلکا کر دیا کہ ساری ذمہ داری آدمی پر ڈال دی کہ تم قوام ہو۔ تم ان کو گھر سے جب باہر لے کے جاتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ عورت کس طرح سے گھر سے نکلتی ہے۔ تم ان کے قوام ہو، ان کو کھانا کھلانے کے، ان کے خرچے پورے کرنے کے، بچوں کے خرچے پورے کرنے میں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے کر دی نا، تو عورت کا تو بوجھ ہی ہلکا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں پر حاکم ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ بس نیک بیویاں جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں باحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ دیکھیے نمبر 1 یہ ہے کہ انہیں نصیحت کرو۔ اگر وہ باز آ جاتی ہیں ان کی بددماغی اور نافرمانی کا، تو اگر وہ باز آ جاتی ہیں پھر ان سے معاملہ اچھا کر لو۔ اور نمبر 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتی ہیں تو پھر کیا کرو، ان سے بسترے الگ کر دو۔ اور اگر وہ مان جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، پھر معاملہ ختم کر دو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی تو پھر انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اب اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ وہی بات ہے کہ آپ تفسیر جب سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی خوبصورت احادیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے بیان کی ہیں، کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان میں ملاب کرا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمساؤں سے اور اجنبی ہمساؤں سے۔ اب دیکھیے یہاں پہ قرابت دار ہمسائے کون سے ہیں؟ جو اگر آپ کے نیبرز ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں تو آپ کو دوہرا اجر ہے،
اور اگر وہ اجنبی ہیں تو پھر آپ اگر ان کے ساتھ احسان کرتے ہو تو اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. اور پہلو کے ساتھ ہی جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جیسے کلاس روم میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ، اور راہ کے مسافر سے، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی مسافر ہے جن کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے، یا آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ سفر میں ہیں، ایک گاڑی میں آپ ہیں، دوسرے، اب یہ نہیں کہ اس نے راستہ نہیں دیا تو آپ ہارن بجا رہے ہیں، آپ تنگ کر رہے ہیں، آپ غصے میں ہیں. اب دیکھیے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، غلام اور کنیزوں سے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتے. جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں. ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے، اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشی اور ساتھی شیطان ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. دیکھیے یہاں پہ جب نیکی کی بات آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا وہ شخص جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ گئی. جیسے ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہا ہے جو ہمارے کرامن کاتبین ہیں کہ ایک ہی گناہ لکھیں گے، لیکن اگر وہ اس نیکی کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تو وہ برباد ہی ہو جائے گا جس کے گناہ اس سے بڑھ جائیں گے جو اس کی نیکیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں پر قائم رہنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. پھر کیا حال ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. اللہ اکبر. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، وہی ہمارا فیورٹ ورڈ آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں نا تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے پکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیے جو ہم حکم پڑھ رہے ہیں وہ نشے کا، جو شراب کا سیکنڈ حکم جو آیا تھا اس کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. اب آپ یہاں پہ دیکھیے یہ تو شراب والوں کو حکم ہے نا. آپ دیکھیے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے جو تم کہہ رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، نماز کے پاس نہ جانا. وہ تو نشے کی حالت میں ہے. ہم تو ہوش و حواس میں بھی ہمیں نہیں کئی دفعہ پتہ چلتا کہ ہم نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ کیا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. دیکھیے الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے. میں عام بات کر رہی ہوں یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ سب کو نہیں پتہ، لیکن ہم تو اللہ سے یہی توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں نماز میں ایٹ لیسٹ ہمیں اس کے تمام معنی ہمیں آتے ہوں تاکہ ہم اس کو انجوائے کر سکے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو، ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے ہاتھ اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہاں پہ آیت تیمم کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیمم کا حکم دیا تھا، اس میں اتنی خوبصورت ایک حدیث ہے، وہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی تو ان کا ہار ٹوٹ گیا. اب وہ کہیں گر گیا تھا تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا ہار گر گیا تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ جا کے ان کو ڈھونڈو ذرا. اب وہ جب ڈھونڈ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خیمے کے اندر تھکے ہوئے تھے، سفر تھا تو تھکے ہوئے تھے، تو وہ ان کے گود میں سر رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے.
اب باہر صحابہ جو ہے وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا اور وہاں پہ پانی نہیں تھا. تھوڑا آگے جاتے تو وہاں پہ پانی تھا، مطلب جیسے ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ ہم وضو کرتے نماز پڑھ لیتے. تو اب سب صحابہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو عائشہ کی وجہ سے آج ہماری نماز رہ جائے گی اور ہم وضو نہیں کر پائیں گے. تو حضرت ابو بکر تو باہر لوگوں میں تھے نا، ان کو بڑا غصہ آیا کیونکہ عائشہ جو تھی ان کی بیٹی بھی تھی. تو اب وہ خیمے میں اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. تو اب اپنی بیٹی کو نا آنکھوں سے جیسے اشارہ سے ڈانٹتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، ان کو آنکھوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. اور حضرت عائشہ کی اتنی پیاری بات لگتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ جیسے پوک نہیں کرتے، یوں کہتے ہیں کہ کمر کے اندر، تو ان کو پوک کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ہل نہیں سک رہی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر میری گود میں تھا اور وہ سوئے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ مجھے اتنی درد ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تو جب وہ آنسو گرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ تو ان کی آنکھ کھلی. تو انہوں نے جیسے دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا. تو اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی جس میں تیمم کی آیت تھی کہ جب اگر پانی نہ ہو تو پھر تم پاک مٹی سے، جیسے مٹی پہ ہاتھ ایسے مارتے ہیں، اب پھر ہاتھ جیسے کر کے اڑا دے، پھر ہاتھ سے ایک دفعہ اچھے سے مل لے اور ایک دفعہ اپنے منہ پہ کر لو تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے. اور یہی طریقہ جو ہے یہ اس کے لیے بھی ہے کہ اگر غسل واجب ہے تو. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں آیت نمبر 44، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ مددگار ہے تمہارا، بس اللہ ہی پر توکل کرو. بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور وہ جو کہتے تھے سمینا و اسینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں کہ منہ سے کہتے ہیں سنا اور دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے نافرمانی کی، کہ ہم نے کوئی نہیں ماننا. اور سن اور اس کو بغیر سنے، اور پھر کہتے تھے کہ ہاں سنو جیسے بات کرتے ہو، تو پھر دل میں کہتے تھے کہ اس کو نہ سنائی دیا جائے اور ہماری رعایت کریں، جیسے رائنا کہتے تھے. اور جان بوجھ کے بات چبا کے جیسے رائنا کہتے تھے جس کا مطلب چراہا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہتے ہیں اور ہماری رعایت کرے، لیکن اس کے کہنے میں اپنی زبان کو دبا دیتے تھے اور دین میں تانا دیتے تھے. اور اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور نہایت ہی مناسب تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے. بس یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے. اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیچھے کی طرف لے جائیں یا ان پر لعنت بھیجیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والے شریک کیے جانے کو نہیں بخشے گا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے گا. اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 50 میں کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح بہتان جھوٹے باندھتے ہیں اور یہ حرکت سری گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. کہ آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بت کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں. یہ بھی کیا تھا کہ جب مکہ کے لوگوں نے، ابو سفیان نے ایک دفعہ یہودیوں سے پوچھا تھا کہ تم بتاؤ، تم تو اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تو رسول بھی آئے ہیں، کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم صحیح ہیں؟ دیکھو ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ستو بھی پلاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم زیادہ صحیح ہو. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی تھا کہ کون ٹھیک ہے کون نہیں، اس کے باوجود یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کہتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا. کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا.
بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی، پھر ان میں سے بعضوں نے تو اب اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلنا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے جب ان کی کھالیں پک جائیں گی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں، یقیناً اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہم جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ ایمانت والوں کی ایمانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اب با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا وہ ان سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان سے انکار کرے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کہیں پھینک دے۔ ان میں سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کی نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر دور بھاگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہوتی، پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کی کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل جول کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیں اور انہیں وہ بات کہیں جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو، مینس کہ ان کے ساتھ نرم بات کرتے رہیں۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معافی کے حقدار ہوتے۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں سے کریں ان سے اپنے دل میں کوئی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کو جب موسیٰ علیہ السلام تورا لینے گئے تھے پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھ سے معجزہ دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے دریا دو حصے میں ہو گیا، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طرح سے قبول کی تھی کہ جنہوں نے شرک کیا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان کو بھی یہ حکم دیا جاتا کہ جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ایسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایسا یہ بجا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور زیادہ مضبوطی والا ہوتا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے اور یقیناً انہیں راہ راست دکھا دیتے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جیسے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور نیک لوگوں پر۔ یہ بہت بہترین رفیق ہیں۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ کافی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو،
फिर गरोह गरोह बनकर किया करो, सबके सब या इकट्ठे भी कर सकते हो, और निकल पड़ो जब तुम्हें हुक्म हो, और यकीनन मानो कि यकीनन तुम में से बास वो हैं जो पशु पेश करते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान होता है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि मैं इनके साथ मौजूद नहीं था, और अगर तुम्हें अल्लाह का कोई फजल मिल जाता है तो इस तरह बोलते हैं तुम में से जैसे उनकी कोई दोस्ती ही नहीं। कहते हैं कि हम भी काश इन लोगों के हमराह होते तो बड़ी कामयाबी हमें भी पहुंचती। बस जो लोग दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच चुके हैं, इन्हें अल्लाह ताला की राह में जहाद करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हुए शहादत पाले या गालिब आ जाए, यकीनन हम उसे बहुत बड़ा सवाब अनायत फरमाएंगे। भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और इन नातवा मर्द, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों को छुटकारे के लिए जहाद नहीं करते? देखिए आज देखिए कि कश्मीर के लिए अगर आवाज वहां से उठती है तो ये आयत ये नहीं लग रही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज हमें ये कह रहे हैं कि क्या है, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और इन नातवान मर्द, औरतों और नन्हे नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जहाद ना करो, जो यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार इस जालिम की बस्तियों से हमें नजात दे, और हमारे लिए खुद अपने पास से हमायती मुकर्रर कर, और हमारे लिए खास अपने पास से मददगार बना ले। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं वो तो अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हैं, और जिन लोगों ने कुफर किया वो अल्लाह ताला के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल नाकाम है और बिल्कुल कमजोर है। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म किया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो और नमाजें पढ़ते रहो और ज़कात अदा करो? फिर जब उन्हें जहाद का हुक्म दिया गया तो उस वक़्त उनकी एक जमात लोगों से इस डर से डरने लगी जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हम पर जहाद क्यों फर्ज कर दिया? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्यों हमें थोड़ी सी जिंदगी और जीने ना दी। ये उनके कॉल था। ये कहते थे कि जब वो मक्का में थे तो कहते थे अल्लाह हम पे जहाद फर्ज कर दिए ताकि हम इनसे लड़े, ये हमें इतना मारते हैं तो हम भी आगे से जवाब दें। और वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कह दिया कि कुफ्फु दिया हूँ कि अपने हाथ रोके रखो। और जब जहाद का हुक्म हो तो उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनका कहना ये था कि अल्लाह अगर तूने अभी थोड़ी देर हमें और मोहलत दी होती। तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि दुनिया का सौदा तो बहुत ही कम है और परहेजगारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम नहीं किया जाएगा। तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, तो तुम मजबूत किलों में हो। और अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और अगर कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि ये तेरी तरफ से है। कि मीन्स के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे, कुछ लोगों की बात हो रही है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि हमने मदीना के अंदर रह के जंग ओहद का वाकया बयान हो रहा है कि हमने अंदर रह के लड़ाई करनी है, तो जब यंग सहाबा थे उन्होंने जो बदर में नहीं गए थे उन्होंने ये कहा कि नहीं हम तो बाहर जाके लड़ेंगे, हम क्यों डरते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ है तो हम बाहर जाके लड़ेंगे। तो अब वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, मशवरा कर रहे थे। तो यहाँ पे वो ये कहते कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात मान लेते, वो जो कह रहे थे कि अंदर रह के लड़ाई करते, तो आज हमारे साथ ऐसे ना होता। तो कहते कि जो हमारे साथ बुरा है वो उनकी वजह से हुआ कि उनका फैसला ऐसा था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि आप इन्हें कह दो कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है। इन्हें क्या हो गया है कि कोई बात समझने के काबिल नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुझे जो भलाई मिलती है इंसान, तुझे जो भलाई मिलती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की तरफ से है। हमने तुझे तमाम लोगों को पैगाम पहुंचाने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह इस पर काफी गवाह है। अब इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अताअत करे, इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की फरमाबरदारी की, और जो मुंह फेर लेगा तो हमने आपको कुछ इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। ये कहते हैं कि हम अताअत करते हैं। फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या उसने कही होती है उसके खिलाफ रातों को मशवरा करते हैं। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख रहे हैं। तो आप इनसे मुंह फेर लीजिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर भरोसा रखें। अल्लाह काफी कारसाज है। क्या ये लोग कुरान पे गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत इख्तलाफ पाते।
جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملے انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس لے جاتے جو اس بات کی تہ پہ پہنچنے والے ہیں تو یہ بھلائی ہوتی ان کے لیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے سوا تم سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے۔ تو جس صرف اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ دیکھیے کہ واحد کا صیغہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، تو جس صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلائی کے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو کہ برائی اور بدی کی سفارش کرے گا اس کا بھی حصہ اس کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لٹا دو، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ تم کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الٹا لٹکا دیا، اوندھا کر دیا۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئے کو تم راہ راست پر لا کھڑے کرو گے؟ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ بلا دے تم ہرگز اس کو راہ نہیں دکھا سکتے ہو۔ ان کی تو یہ چاہت ہے کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی طرح کے کافر بن جاؤ تاکہ سب یکساں ہو جاؤ۔ بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑے ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ۔ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وطن نہیں چھوڑیں گے اور ہجرت کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے تو مسلمانوں پہ یہ فرض کے لیول پہ تھا، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے نا، تو اسی طرح سے جو ہجرت کا حکم تھا یہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا کہ جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ وہ لوگ جو کمزور تھے یا کسی کے غلام تھے یا صرف عورتیں تھیں تو ان کے بارے میں حکم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ کیا۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو، جہاں بھی ہاتھ لگ جائیں، خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بنانا۔ اب یہاں پہ جو حکم آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں جو مرتد ہیں، جو اسلام کے اندر آ گئے۔ اب آپ پچھلی آیت کے ساتھ اگر اس کو سمجھیں گے نا کہ جو اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد وہ ایسے ملک میں جاتے ہیں جو کافروں کا ملک ہے اور ان کے ساتھ میدان جنگ میں ان کے ساتھ مدد کے لیے بھی آتے ہیں، اور جو مرتد ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایسی قوم کے ساتھ مل جائیں جو دشمن قوم ہے اور اس کے ساتھ مل کے میدان جنگ میں آئیں، اور یہاں پہ وہ لوگ اگر وہ جاتے ہیں اور ایسی قوم کے ساتھ جن سے معاہدہ ہے امن کا، کیونکہ وہ قوم کے ساتھ اگر امن کا معاہدہ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جنگ کرنے نہیں آئے گی آپ کے ساتھ، آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تو پھر یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی دل ان کے تنگ ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے، لیکن وہ تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے تم ان کو کچھ نہیں کہو گے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کرے اور تمہاری جانب صلح کے پیغام دے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں نکالی ہے۔ اب دیکھیے، اور تم کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ایسے ہیں جن کو بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں، بظاہر چاہت ہے کہ وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی میں جنگ ہوتی ہے یا کبھی ایسی چیز ہوتی ہے فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اوندے منہ اس میں گر جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا پیغام نہ دیں تو اپنے ہاتھ نہ روکو۔ اب دیکھیں یہ جنگ کا زمانہ،
کہ میدان جنگ میں اگر ایسے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ پھر تم ہاتھ نہ روکو، تو میدان جنگ میں تم انہیں پکڑو اور مارو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، یہی ہیں وہ لوگ جس پر تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری حجت عطا فرمائی ہے، کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس کو تم میدان جنگ میں اگر وہ تمہارے اگینسٹ آ جاتے ہیں تو پھر تم انہیں مار سکتے ہو۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں ہے، مگر غلطی سے ہو جائے تو اور بات ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بلا قصد مطلب غلطی سے مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو تو پھر کیا کرنا ہے کہ اگر دشمن قوم کا ہو اور وہ مسلمان ہو تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور اس میں عہد و پیمان ہے، مینس کہ تمہیں ان میں معاہدہ ہو چکا امن کا، تو خون بہا لازم ہے جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اس کے علاوہ جو نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے، کیونکہ بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی دیت جو تھی وہ 100 اونٹ کے برابر کی رقم تھی، اور بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں اگر نہیں ہے اور اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا تو پھر اس میں ہے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، تو وہ اگر ایک روزہ بھی اس کا چھوٹتا ہے تو وہ واپس دوبارہ پورے روزے کرے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے بخوبی اللہ جانتا ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ جو کوئی کسی مومن کو قصدن مطلب جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں نمبر 1 وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس پر بڑا برا عذاب ہوگا۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں، اب جو عمدن قتل کرتا ہے نا، اس کی کوئی دیت نہیں ہے، اس کی کوئی غلام آزاد کرانا یا کفارہ یا کچھ نہیں ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جان کے بدلے جان ہے۔ اور آپ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ عورتیں جو ابارشن کراتی ہیں، جان بوجھ کے اپنے بچوں کا قتل کرتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، آپ ذرا یہ غور کیجئے گا۔ اور اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ جا کے قرآن میری زندگی یا پھر تفسیر القرآن ود عائشہ خالد میں ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے السلام علیکم کرے تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ ایمان والا نہیں۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم میں ایسے بھی تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بخوبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بہت اچھا وعدہ کیا ہے، اور لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑا اجر ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ اب یہاں پہ 2 مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو بیٹھے رہتے ہیں، مینس کے جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تم جا کے نیکی کے یہ کام کر لو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، کام تم کرو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم جا کے پیسے دوسرے دیں، اور ہم تو اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں نا، ان کے درجات ان سے بلند ہے جو بیٹھے رہنے والے ہیں۔ اب یہ دونوں مسلمان ہیں جن کی بات ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے مرتبے کو بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جو اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اس آیت کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اچھا وعدہ ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ اپنی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرتبے کی فضیلت دی ہے، بخشش کی فضیلت دی ہے اور رحمت کی فضیلت دی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، اللہ اکبر، تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی
کہ تم हिजरत कर जाते। यही लोग हैं जिनका ठिकाना दोज़ख है और वो पहुंचने की बड़ी बुरी जगह है। देखिए यहाँ पे फरिश्ते जब रूह कब्ज करने आएंगे और लोग अगर बहाना करेंगे कि देखिए हम तो ऐसे मुल्क में थे जहाँ पे नमाजें पढ़ना बड़ा मुश्किल था, हिजाब लेना बड़ा मुश्किल था, हम तो ऐसी जॉब कर रहे थे कि वहां पे हमें उन्होंने मना किया था कि हम ऐसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि फरिश्ते क्या कहेंगे कि तुम ऐसी सरजमीन पे चले जाते, अल्लाह की तो जमीन बड़ी कुशादा थी। अल्लाह के अहकामात छोड़ के हम कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इसकी इंटेंसिटी समझ सकें। मगर जो मर्द, औरतें और बच्चे बेबस हैं, जिन्हें ना तो किसी चाराकार की ताकत है और ना किसी रास्ते का इल्म है, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह इनको दरगुजर करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला दरगुजर करने वाला और माफ फरमाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा और जमीन में बहुत सी क़याम की जगह पालेगा और कुशादगी भी पाएगा, और जो कोई अपने घर से अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निकल खड़ा हुआ, फिर इसे मौत ने आ पकड़ा, तो भी यकीनन इसका अजर अल्लाह के हाथ में है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़ा बख्शने वाला है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तुम सफर में जा रहे हो तो तुम पर नमाज की कसर करने में कोई गुनाह नहीं। अब यहाँ पे कसर नमाज के बारे में है। अगर तुम्हें डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, यकीनन काफिर तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब देखिए यहाँ पे नमाज की बात हो रही है जब मैदान जंग में थे, तो आप देखिए कि मैदान जंग में किस तरह का हुक्म है नमाज पढ़ने का कि दुश्मन सामने है, राइट। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि नमाज कैसे अदा करनी है, और जो घरों में सोफों पे बैठे हुए, अपने नरम बिस्तरों पे बैठे हुए किस तरह से नमाज कज़ा कर देते हैं। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जब तुम उनमें से हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो, तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो। फिर जब ये सजदा कर चुके तो ये हटकर तुम्हारे पीछे आ जाए, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचाव और अपने हथियार लिए रखे। काफिर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों और अपने सामान से बेखबर हो जाओ, तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में इस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम्हें तकलीफ हो या बवजह बारिश के, या बस इस वजह से कि तुम बीमार हो, और अपने बचाव की चीजें साथ लिए रखो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए जिल्लत की मार तैयार रखी है। अल्लाह अकबर। देखिए मैदान जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि आप नमाज कायम करें। एक दस्ता पीछे नमाज पढ़ेगा, वो सजदे से जैसे उठे और वो पीछे चला जाए, और फिर दूसरा दस्ता आके दूसरी नमाज पढ़ेगा और वो सलाम फेरेगा और उनकी नमाज हो जाएगी। अब जरा देखें तो सही कि नमाज का हुक्म कैसे है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो उठते बैठते लेटते अल्लाह का जिक्र करते रहो, और जब इत्मीनान पाओ तो नमाज कायम करो। मीन्स फिर आप पूरी नमाज पढ़ो। यकीनन तमाम मोमिनों पर नमाज मुकर्रा वक्त पर फर्ज है। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को, कि हम कभी होता है ना कि जी इकट्ठी नमाज पढ़ लें, हाँ सफर में है तो और बात है, लेकिन ऐसे ही दफ्तर में बैठे हैं तो जी घर जाके पांचों नमाजें इकट्ठी पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है कि यकीनन तमाम मोमिनों पर मुकर्रा वक्तों पर नमाज फर्ज है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठ ना रहो। अगर तुम्हें बेआरामी होती है तो उन्हें भी तो तुम्हारी तरह बेआरामी होती है, और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा दाना और हिकमत वाला है। यकीनन हमने तुम्हारी तरफ हक के साथ अपनी किताब नाजिल फरमाई है, ताकि तुम लोगों में इन चीजों के मुताबिक फैसला करो जिससे अल्लाह ने तुम्हें आशना किया, और खयानत करने वाले का हमायती ना बनो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। और उनकी तरफ से झगड़ा ना करो जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। यकीनन दगाबाज गुनाहगार अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा नहीं लगता। वो लोगों से तो छुप जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते। वो रातों के वक्त जबकि अल्लाह की नापसंदीदा बातों के खुफिया मशवरे करते हैं, इस वक्त भी अल्लाह उनके पास मौजूद होता है। इनके तमाम अमाल को वो घेरे हुए है। हाँ तो ये हो तुम लोग के दुनिया में तो
اب اللہ सुब्हान तआला यहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुम वो लोग हो कि दुनिया में तो तुमने हमायत की, और लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला के सामने क़यामत के दिन उनकी हमायत कौन करेगा? कि वो लोग जो ऐसे लोगों की हमायत इस दुनिया में करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि तुम दुनिया में तो हाँ उनकी हमायत कर लोगे, लेकिन आखिरत में जब मेरे पास आओगे तो फिर तो सब तुम्हारे अमाल सामने आ जाएंगे, तो फिर उनकी हमायत कैसे कर सकोगे? और कौन है वो जो इनका वकील बनकर खड़ा हो सकेगा? और जो शख्स कोई बुराई करे और या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह सुब्हान तआला से इस्तगफार करे, तो अल्लाह सुब्हान तआला बड़ा बख्शने वाला है। अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है कि अगर कोई इंसान कहते, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं बुराई करे और अपनी जान पर जुल्म करे, मीन्स कि इतनी बुराइयां कर लिया उसने, चुगली लगा दिया, झूठ बोला है, कोई भी किसी भी लेवल पे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से इस्तगफार करे तो अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह से तौबा कर ले, मेहरबानी करने वाला है अल्लाह सुब्हान तआला। और जो गुनाह करता है इसका बोझ उसी पर है, और अल्लाह बखूबी जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई गुनाह या खता करके किसी बेगुनाह के जिम्मे थोप दे, यानी इल्जाम लगा दे किसी पे, या कहे कि मैंने तो नहीं किया, ये बात ऐसे, ये झूठ कह रहा है और हालांकि वो सच्चा है, तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा बहतान उठाया, अब वो खुला गुनाहगार है। और अगर अल्लाह का फजल और रहम तुझ पर ना होता तो उनकी एक जमात ने तो तुझे बहकाने का कसद कर ही लिया था, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह करते हैं, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला ने तुझ पर किताबो हिकमत उतारी है और तुझे वो सिखाया जिसे तू नहीं जानता था, और अल्लाह सुब्हान तआला तुझ पर बड़ा भारी फजल कर रहा है। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनके अक्सर खुफिया मशवरों में कोई खैर नहीं, हाँ भलाई के मशवरों में है, जो खैरात का या नेक बात का या लोगों में सुलह कराने का हुक्म करे। और जो शख्स सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की रजामंदी हासिल करने के लिए इरादे से ये काम करे, इसे हम यकीनन बहुत बड़ा सवाब देंगे। जो शख्स बावजूद राहे हदायत के वाज़े हो जाने के भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काम करेगा और तमाम मोमिनों को राह छोड़ कर चले, हम इसे उधर ही मुतवज्जो कर देंगे जिस राह पर वो चलना चाहता है, और दोज़ख उसका ठिकाना है, वो पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। इसे अल्लाह सुब्हान तआला कतई नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाए। हाँ, शिर्क के अलावा गुनाह जिसे चाहे अल्लाह माफ कर दे, और अल्लाह के साथ शरीक करने वाले बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ेंगे। ये तो अल्लाह ताला को छोड़कर सिर्फ औरतों को पुकारते हैं, और दरअसल ये सिर्फ सरकश शैतान को पूछते हैं। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि जिसे अल्लाह ने लानत की और उसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मुकर्रर शुदा हिस्सा लेकर रहूंगा। ये शैतान जो है, उसने अल्लाह सुब्हान तआला से ये वादा किया था ना कि अल्लाह मुझे मोहलत दे क़यामत के दिन तक, मैं तेरे बंदों में से अपना हिस्सा लेके रहूंगा। तो अल्लाह सुब्हान तआला वही कहते हैं कि जिसे अल्लाह ने लानत की और उसने बेड़ा उठाया है कि तेरे बंदों में से मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूंगा, और उन्हें राह रास्त से भटकाता रहूंगा और बातिल उम्मीदें दिलाता रहूंगा, और उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीर दें, क्योंकि ये उनमें रस्म होती थी ना कि वो जानवरों के कान चीर देते थे और वो समझते थे कि वो नेकी का काम कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी बातें आप गौर से देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला से उसने जो जो कहा था कि मैं उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाऊंगा कि देखो कुछ नहीं होना, ऐसे थोड़ी अल्लाह सुब्हान तआला जन्नतों में भेज देंगे, तुम अपनी जिंदगी मसरूफ रखो, दुनिया हासिल करते रहो, अल्लाह सुब्हान तआला तो बहुत रहम करने वाले हैं, वो कर देंगे। और यहाँ पे कहते हैं कि और उन्हें सिखाऊंगा, कौन? शैतान कह रहा है कि मैं उन्हें सिखाऊंगा कि जानवरों के कान चीरें ताकि अल्लाह सुब्हान तआला की नाफरमानी कर दें, और इनसे कहूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ दें। सुनो, जो शख्स अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना रफीक बनाएगा वो सरी नुकसान में डूबेगा, और इनसे जुबानी वादा करता रहेगा और सब्ज़ बाग दिखाता रहेगा, मगर याद रखो, अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मगर याद रखो शैतान के जो वादे इनसे हैं वो सरासर फरेबकारियां हैं। ये वो लोग हैं जिनकी जगह जहन्नम है, जहां से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला ने तो देखे ब्लैक एंड व्हाइट सारा कुछ बता दिया ना कि शैतान तुम्हारे साथ ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तुम उससे महफूज रहना। इसके बावजूद अगर तुम उसका साथ दोगे तो फिर अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि तुम्हारा ठिकाना तो फिर दोज़ख है। और जो ईमान लाए और भले काम करे, हम इन्हें इनकी जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे चश्मे जारी हैं, जहां ये हमेशा रहेंगे। ये है अल्लाह का वादा जो सरासर सच्चा है,
اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایتی مددگار ہوگا سوائے اللہ کے، اور کسی کو نہیں پا سکے گا۔ اور جو ایمان والا ہوگا، مرد ہو یا عورت، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنتوں میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا با اعتبار دین کے۔ ان سے اچھا کون ہے جو اپنے اللہ کے تابع ہو جائے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرنے والا ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیات جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نے نہیں دیتے ہو، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور ان کے بارے میں کہ جو یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ تم جو نیک کام کرو گے بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جانتا ہے، اور ان کمزور بچوں کے بارے میں اگر تم کچھ غلط کرو گے تو اللہ پورا اس کا تمہیں بدلہ دے گا۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر شخص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر نفس میں شامل کر دی گئی۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری خبر رکھتا ہے۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی بیویوں میں ہر ایک سے عدل کرو۔ اب دیکھیے یہ والی آیت جو ہم نے پہلے پڑھی تھی، آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 2 2 3 3 4 4، لیکن اگر تم ایک ہی رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کریں کہ تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں سے ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی بہتر ہے، تو اس کا جواب یہاں پہ اللہ نے دے دیا نا، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑ دو، مینس کہ دوسری کو تم بھول ہی جاؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے، یا اس کے خرچے نہیں تم دے رہے ہو، یا اس کو جو وقت تم نے دینا ہے اس کو نہیں دے رہے ہو، یا اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہو۔ تو اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور جو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمان کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کارساز کافی ہے۔ اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کے ثواب موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جمے رہنے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے لیے خلاف ہو، مطلب جو گواہی ایون تمہارے اپنے حق میں نہیں ہے پھر بھی اللہ کی خاطر جھوٹ نہ بولو اور غلط گواہیاں نہ دو، یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہوں تب بھی آپ اس بات کا خیال رکھو کہ جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کا۔ اور آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، عدل اور انصاف میں مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لیے سچی گواہیاں دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہوں یا اپنے ماں باپ یا رشتہ داروں کے۔ وہ شخص اگر امیر ہو تو اور اگر فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کا تعلق زیادہ ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے
کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری ہے، ان کتابوں پر اور جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی دی ہوئی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں ہدایت دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ انڈر لائن کیجیے اس سینٹنس کو کہ جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتا یا مذاق اڑاتا ہوا سنو تو اس مجلس میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور بات کرنے نہ لگ جائے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے دے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں، اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کہ ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ بس قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہیں دے گا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہیں ان کی چال بازیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی آیات پڑھ کے اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ منافق کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ منافق کون ہے؟ مسلمانوں میں سے ہیں، وہ غیر مسلم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی چال بازیاں چلاتے ہیں کہ شاید اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ یاد رکھو کہ یاد الہی تو یوں ہی برائے نام ہی ان کے اندر ہوتی ہے، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگاتے رہتے ہیں، نہ پورے کے پورے اسلام میں آتے ہیں نہ پورے کے پورے ادھر جاتے ہیں، اور جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا الہی آمین۔ ممکن ہے کہ تو ان کے لیے کوئی مددگار پالے، ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھیں منافق بھی جب اس کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے فوراً توبہ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں منافق کی سزا کیا ہے کہ وہ درک میں ہوگا، جو کہ دوزخ کا سب سے آخری درجہ ہے، سب سے برا درجہ ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دیندار اور مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بڑا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ کتنی پیار آتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے تمام لوگوں، تمام انسانیت کو پکارا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ کاتبین، کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم جتنا قرآن سیکھ رہے ہیں ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں حکمت عطا کر یا رب العالمین کہ ہم ان لفظوں کی ڈیپتھ کو سمجھ سکیں، ہم اپنے رب کو منانے والے بن جائیں، ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ یا رب العالمین، آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا
کہ ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یا رب العالمین، جب ہم آپ کے پاس آئے ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، ہمارے سارے جو ایسے گناہ ہم نے کیے جو چھپ کے کیے، جو اعلانیہ کیے، جو ظاہری کیے، یا اللہ وہ سب ختم ہو جائے۔ اللہ میاں آپ ہمارے ساری غلطیاں معاف کر دیجئے اور ہمیں ایسا انسان بنا دیجئے جو آپ کے فیورٹ بندوں میں، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ دور سے دیکھ کے کہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ جو سب بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ جو مشکل اس وقت آئی ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اس کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہونا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے اس کو شفائے کلی عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کے گھروں میں کوئی بزنس کی پرابلم ہے، کوئی جابس کی مشکل ہے، کوئی بھی رزق کی تنگی ہے، یا اللہ اس کو بھی دور کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا دے، ہمیں اپنا غلام بنا دے، ہمیں اپنی بندی بنا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے انسانوں میں شامل کر دے کہ ہم مومنوں کے درجوں پہ پہنچ جائے اور قیامت کے دن ہم نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے ہوں۔ اب اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔